अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सेहतमंद होंगे। स्टूडेंट्स, आई एम मिस हमदिया। आई विल रिसाइट यू होली कुरान। स्टूडेंट्स, आप सब लोग होमवर्क टाइम पर कर रहे होंगे और सफाई से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप कुरान और कायदा भी टाइम पर पढ़ रहे हैं? स्कूल के होमवर्क के साथ साथ हमें कुरान कायदा भी रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना चाहिए। आपको मालूम है कि स्कूल में भी टीचर आपको कुरान की सूरत या दरस कुरान आपको पढ़ाती थी और आप अच्छे से पूरी दिलचस्पी के साथ आप पढ़ते थे दरस कुरान। इसी तरह आज मैं भी आपको सूरत पढ़ाऊंगी और आपने मेरे साथ साथ, जैसे आप क्लास में टीचर के साथ साथ रिवाइज करते थे, आप ऐसे ही रिवाइज करेंगे मेरे साथ साथ, ताकि आपको तलफ़ुज़ और अदायगी आ जाए कि आपको कुरान कैसे पढ़ना है, या जो सूरत मैं आपको पढ़ाऊंगी आपने वो सूरत किस तलफ़ुज़ के साथ पढ़नी है। स्टूडेंट्स, आज की हमारी सूरत है सूरतुल फातिहा, और मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक जानती हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि सूरत फातिहा किसे कहते हैं और सूरत फातिहा की इम्पोर्टेंस कितनी है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू नज़ूल सूरत किधर नाजिल हुई थी, क्या ज़माना था, पीरियड ऑफ टाइम क्या था जब सूरतुल फातिहा नाजिल हुई थी। देन वी विल रिसाइट सूरत फातिहा। Student, you are all know that when you open Quran, you will see that one surah on first number, which is Surah Al-Fatiha. कुरान मजीद की पहली सूरत है सूरह फातिहा। अरबी में अल फातिहा कहते हैं। कुरान मजीद में तरतीब के लिहाज से पहली सूरत है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मक्की दौर में नाजिल हुई। इसकी आयत की तादाद 7 हैं। ये इंतहाई अहम सूरत और हर नमाज में पढ़ी जाती है। स्टूडेंट, when you stand for prayers, then first you takbir, then recite सना, देन यू रिसाइट अल-फातिहा। आप हर नमाज में सूरह अल-फातिहा पढ़ते होंगे और आपको हर नमाज में सूरह फातिहा याद होगी। तो इस तरह से भी सूरह फातिहा की अपनी जगह एक अहम हैसियत है। ओके स्टूडेंट, हम सूरह अल-फातिहा का तारुफ करते हैं। सूरत का नाम सूरह अल-फातिहा। सूरत का नुज़ूल किस शहर में हुआ था? मक्का में। तो ये सूरत कौन सी हुई? मक्की। नाम के मायने हैं, सूरह अल-फातिहा के नाम के मायने हैं आगाज़, इफ्तिताह, स्टार्टिंग। नाउ नेक्स्ट इज ज़माना नज़ूल। किस ज़माने में नाजिल हुई थी? जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ज़ाहिर हुई थी, तो तब उसी के इब्तिदाई दौर में ये सूरत नाजिल हुई। इस सूरत के दूसरे नाम भी हैं, जैसे उम्मुल किताब और उम्मुल कुरान। सूरह फातिहा को उम्मुल किताब और उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। स्टूडेंट, ये बातें आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोगों की याद रखने की बातें हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वी हैव ज़माना नज़ूल। मैंने आपको बताया था कि सूरह फातिहा जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के इब्तिदाई साल में की सूरत है। ये नबूवत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल इब्तिदाई ज़माने की सूरत है। बल्कि मुतबर रिवायत से मालूम होता है कि सबसे पहली मुकम्मल सूरत जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो यही है। इससे पहले सिर्फ मुतफ़र्रिक़ आयात नाजिल हुई थी जो सूरह अलक़, सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुदस्सिर वगैरह में शामिल हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले वही तो हमें मालूम है कि सूरह अलक़ की 5 आयत हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। स्टूडेंट, ये पूरी सूरत तो नहीं हुई, ये थोड़ी सी चंद आयतें थीं जो सबसे पहली वही में नाजिल हुई। इसी तरीके से नबूवत के इब्तिदाई साल में ही ऐसी छोटी छोटी आयतें 5-5 आयतें 6-6 आयतें करके नाजिल होती रहीं कुछ सूरतों की। लेकिन पूरी मुकम्मल जामे सूरत जो थी वो जो सबसे पहले नाजिल हुई वो सूरह फातिहा थी।
اوکے اسٹوڈنٹ، ہم سورہ الفاتحہ کا مضمون پڑھ لیتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ کا مضمون ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کس چیز کی طرف راغب کر رہا ہے۔ سورہ الفاتحہ کا مضمون، دراصل یہ سورت ایک دعا ہے۔ کون سی سورت اسٹوڈنٹ؟ سورہ الفاتحہ ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ بس قرآن کی ابتدا میں دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت و رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔ اسٹوڈنٹ، دنیاوی چیزوں کی تو ہم سب خواہشات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں گھر مل جائے، ہمیں دنیا کی ہر شے مل جائے، لیکن آخرت کی جو کامیابی کا راز ہے وہ اس صورت میں ہے کہ اس صورت میں ہم نے ایک دعا کی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا، اور تاکہ ہم اچھی سچی ہدایت کو حاصل کر سکیں تیری بدولت، اور ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ اسٹوڈنٹ، تعوذ اور تسمیہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کسے کہتے ہیں۔ کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کو پڑھا جاتا ہے۔ ہر کام جس میں ہم چاہیں کہ اس میں برکت ہو تو ہم تعوذ اور تسمیہ کو پڑھتے ہیں۔ When we recite Holy Quran, namaz, and starting before food, when we recite تعوذ and تسمیہ۔ اسٹوڈنٹ، تعوذ اور تسمیہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم and تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ، now let's start our recitation of سورہ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا آغاز ہم کریں گے تعوذ سے۔ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ ریوائز کریے گا تاکہ آپ لوگوں کے تلفظ میں ادائیگی جو ہے وہ ٹھیک ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ I seek refuge in Allah from the rejected شیطان۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور تسمیہ بھی اسی سورت کے ساتھ ہے۔ تسمیہ پڑھیں گے، میرے ساتھ ریپیٹ کریے گا آپ لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah, the most gracious, the merciful. الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ All praise is to Allah, the Lord of the worlds. Rabb means Lord. Allah manages the affairs of His servants. He is the owner of the world. Why do we praise Him? Because He created everything. Student، تمام جہانوں کو بنانے والا، ان کو پالنے والا، جن انسان چرند پرند سب کو رزق دینے والا، سب کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم نے اسی کی طرف جانا ہے اور ہم نے اسی کی ہی عبادت کرنی ہے۔ He deserves to be praised.
وہ اس بات کا اہل ہے کہ ہم اس کو اونچائیوں پہ بٹھائیں کہ وہ ہمیں پالتا ہے، ہماری دنیا جہان سب کا مالک ہے، وہ اسی نے بنائی ہے دنیا. Every good comes from him. Ultimately, we only praise him and no one else. الرحمن الرحیم. ترجمہ: نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے. The most beneficent, the merciful. رحمان to all people, Rahim specific to believers. A person needs to qualify for the special mercy of Allah. Rahman is a specific name of Allah. Student بہت رحمان اور رحیم ہے. ہم اس سے جب بھی مانگتے ہیں ہمیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جب ہم اس سے مانگیں گے تب وہ دیتا ہے، تب وہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. مالک یوم الدین. ترجمہ: روز جزا کا مالک ہے. ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. اللہ is the master of this world as well, but this is because it will becomes clear that he is the master on the day of judgment. Student اللہ تعالیٰ دنیا کا تو مالک خالق ہے، لیکن وہ آخرت ڈے آف ججمنٹ کا بھی خالق اور مالک ہے. اس دن ہر انسان، ہر جن، ہر انس دیکھ لے گا کہ کون اس عبادت کے لائق ہے، کون ماسٹر ہے اس دنیا کا، اینڈ ڈے آف ججمنٹ کا کس کے پاس پاور ہے. ہر دن ہر چیز اس دن دیکھ لی جائے گی. People may not be aware that Allah is the master. Some people is not aware that Allah is the master of everything. Allah has given us free will to act as we wish. We see causes and effects, but in reality, it is Allah who is behind every cause. But حقیقت میں ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے. اور اس دن یوم الدین، اس دن کے مالک کو سب لوگ جان جائیں گے کہ کون اس دن کا مالک ہے. دنیا کا مالک، تمام جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ڈے آف ججمنٹ کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. You alone do we serve and you alone do we ask for help. These words shows us that we are nothing without Allah. It is only with Allah's help that we can do anything. The very fact of being Muslim and being able to serve Him is only out of His mercy. If it was not for Him, we would be nothing. اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنا کچھ بھی نہیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے قابل ہم اس کی رحمت کے لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ترجمہ: ہمیں سیدھا راستہ دکھا. Keep us to the straight path. In this verse, we are making a prayer to Allah. We ask Allah to keep us on the right path. اس آیت مبارکہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کا سوال کر رہے ہیں. It is only through Allah's guidance that we can be and
stay on the right path. اللہ تعالیٰ کی ہی ہدایت کے ذریعہ ہے ایک ہمارے پاس جس سے ہم سیدھے راستے کا سوال کر سکتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا تاکہ ہم اگر ہماری موت آئے تو ہمارے سیدھے راستے پر ہی آئے. We make this prayer a minimum of 10 times in our daily salah. ہم یہ دعا کم سے کم دن میں 10 بار مانگتے ہیں اپنی نمازوں میں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم ایز اے مسلم ہمارا قبول ہماری موت ہو اور ہم سیدھے راستے پر ہی چل کر جاں بحق ہوں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ترجمہ: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ ہی گمراہوں کا. The path of those upon whom you have bestowed your favors, not the path of those upon whom your wrath is brought down, nor of those who go astray. In this verse, we are praying to Allah to bless us with His favors by keeping us amongst those who are on the right path and not amongst those on whom Allah's anger has fallen. The path that Allah has favored is the path of the Holy Prophet and his followers. Student, اس آیت مبارکہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ راستے پر چلائے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے اپنا. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں مت بھٹکائیے گا، ہمیں غلط راستے پر نہیں چلائیے گا کہ جو لوگ آپ کے غضب کا نشانہ بنے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے اور گمراہ ہو گئے. ہمیں سیدھے راستے پر چلا تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے انعام گزیدہ بندوں میں شامل ہو سکیں. اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ راستہ اسٹوڈنٹ، پسندیدہ راستہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے فالوورز کے راستے پر چل کر ہی ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، جو ہم نے سورہ فاتحہ ریسائٹ کی ہے اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں ایک دفعہ اور کہ ہم نے کیا سیکھا آج سورہ فاتحہ سے. This surah is broken into 2 parts. First, the need for learning, and secondly, the need for application. The first part of the surah is for Allah subhanahu wa ta'ala. Student, سورہ فاتحہ کا فرسٹ پارٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، بہت مہربان اور رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے. یہ ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی اہلیت کتنی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی. اور دوسرے پارٹ میں ہم نے ہمارے لیے ہے وہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. ہم نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، اپنے پسندیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلا، اور ان لوگوں کے نقش قدم پر مت چلا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا. سورہ فاتحہ is a balance of personal Islam and a collective Islam. سورہ فاتحہ gives us hope and fear. سورہ فاتحہ ہمیں ڈراتی ہے اور وہیں ہمیں امید دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، وہ ضرور پوری کرے گا. اسٹوڈنٹ، بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پسندیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلائے، سیدھے راستے پر چلائے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کے راستے پر چلائے. آمین. طالب دعا حمدیہ سلیم.